तो मैं वहाँ पे हजार डॉलर ही सुन रहा था। अच्छा यार ना जैसे वो लाए मैटर तो इधर प्लीज। नहीं मैं वो नहीं ले गया था बड़ा साहब। तो कहने का अफजल मकसद बड़ाई ये साहब, मेरी कि रिक्वेस्ट है, मैंने ये नहीं कहा कि वो ले गया, मैंने कहा लेके तार भी भाई आ को रहे हैं और कह रहे कि हैं लेके इसको नहीं दूर आना। रखें। अब मैं चलो अगर छोड़ इसका दे उसको, जो रिस्पॉन्सिबल पिछली बनता किसी हूं, ब्राड के मैं ऊपर ये सख्ती एक करता है। मिनट जो पिछली किसी ब्राड के ऊपर जो भी इश्यूज था उसको छोड़ दे, यहाँ पे आए सर हैं मैंने किसी को बात क्या की है, अंडरस्टूड हो गया है कोई यहाँ पे। डोंट वरी, ठीक है आप छोड़ दें उसको छोड़ दें। सबको ना हम डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा देखिए रुके, हम ना यहाँ पे एक महफिल में बैठे हुए हैं एंड अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने क्या करना है कि बस ये कोई मंडी नहीं है, ये मतलब हमने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को अच्छे से नसीहत करनी है, अपनी बात रखनी है। बल्कि यहाँ पे सब लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, तो बड़ा सब होपफुली कुछ भी नहीं होगा। हाँ आप आगे हाँ आपने हाँ बारी नहीं देनी है, टाइमर लगाना देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा राठौर साहब और डॉक्टर डेरिंग आप दोनों को वेलकम है। मौजू तय कर लें किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। जी राठौर साहब ओवर टू यू फर्स्ट। सर अस्सलाम की हयात का मौजू था, उसी पे कर लें। अच्छा ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब हयात तो फातिह मसीह अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू चल रही थी। मैं तो वैसे कोई इन्वॉल्व नहीं था, दूसरे फ़ोन पे बिजी था, लेकिन उसी के ऊपर कंटिन्यू कर लें। लेकिन एक मुख्तलिफ एंगल से, जी क्योंकि हमेशा बहस जो है वो एक ही जो है वो मतलब कि उसको अच्छा सिग्नल उनका नीचे चला गया है या आवाज़ किसी को आ रही है उनकी? नहीं आवाज से नहीं किया, मैं भी कॉल समथिंग। अच्छा 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 चले आ जाते, क्वेश्चन ये आ जाते हैं। हाँ जी। ये नफीस साहब तब कुछ कहना चाह रहे थे, आपने अपनी बात कर ली थी। सॉरी मैं ना काम पे हूँ तो मैं इन एंड आउट होता रहता हूँ, तो अगर किसी भाई ने कोई बात उसकी यादें में रह जाए तो वो पूरी कर लिया करें खुद ही। जी नहीं ताहिर भाई, जारी रखिए। अगर अभी टाइम, मैंने वही बात करनी थी, ये जो अपना राठौड़ भाई कह रहे थे ना कि इस तरह के दलाइल दे के अब मुखालफिन के हाथ मजबूत करते हैं, तो मैं उसी पे एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि सिर्फ उनके हाथ मजबूत नहीं करते, हमारे जो मोहतरम भाई हैं वो ऐसे ऐसे दलाइल देते हैं कि वो रुतबा भी उनका बढ़ा देते हैं, वो मौज उनकी तरह मंसूब कर देते हैं, जो हमारे प्यार, जिसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला, और वो हजरत ईसा की तरफ इतने बड़े बड़े मौजे मंसूब करते हैं। तो ये राठौर भाई जो बात कर रहे थे कि आप दलाइल ऐसे देते हैं कि मुखालफिन के हाथ मजबूत करते हैं, वो देखें ना, वो तो फिर यही बात करते हैं ना, सवाल ये पूछते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आपने जो बाद में जो हजरत ईसा को मानना है तो आप अभी मान लें। वो सवाल करते हैं कि अगर आप एक दो कश्तियां हों, एक कश्ती का जो मलाह है वो फौत हो जाए और ज़मीन में मदफून हो, और दूसरी कश्ती का मलाह जो है वो जिंदा हो, तो आप किधर बैठेंगे? अब सादा सा बंदा है, लाजमी कहेगा भी जिस कश्ती का मलाह जिंदा है उधर ही बैठेंगे, वही बचाएगा। तो वो कहते हैं कि जी बाद में जो आपने ईसाई होना है अभी हो जाए। तो ये हमारे जो दोस्त हैं, ये अपनी बातों से और अपने दलाइल से हमारे मुसलमान भाई उन मुखालफिन के हाथ मजबूत करते हैं। तो मैं इसी पे बात कर रहा था राठौर साहब जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। नफीस भाई उसकी वजूहात ये है ना कि बाइबल के ऊपर इनका ईमान बहुत है और बाइबल की ये तस्दीक करते हैं, क्योंकि ये बाइबल के नीचे ही रह के बात करते हैं, तो इनका कुरान मजीद से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये कुरान मजीद से ताल्लुक रखें और इसको रखें आगे और मानते हैं कि कुरान हमारी किताब है, खुदा ताला का कलाम है, तो इनको फिर इस चीज का दावा करना पड़ना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनसे फौत हो गए। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाइबल को ये अहमियत देते हैं, तो ये तो वाज़ेह उन्होंने तो बाइबल की तस्दीक करनी है ना इस चीज की। अच्छा जी, ये तय ये हुआ था कि दो लोग बात करेंगे, अब इतने लोग बीच में बात करने लग गए हैं। वो आप चले गए थे ना, सिग्नल आपका नहीं था। आप नीचे बैठे हैं तो थोड़ी ना अच्छा, आपका वेट करेंगे कि तब तक कोई बात ही ना करे। आप अब बात शुरू करें, कोई आपको नहीं टोकेगा। बड़ा साहब अच्छा ही जो आप जी कह रहे ठीक है, थे कि किस जज़ाकल्लाह। एंगल से बात को आगे बढ़ाएंगे? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो हयात वफ़ात का मामला है ना, वो सिर्फ एक महदूद करके कि वो ज़िंदा हैं या फौत हो गए, बस हमेशा हमेशा दिन रात इसी पे बात होती है। इसका एक बड़ा अहम पहलू ये है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो 52 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अकीदे पर कायम थे। इसका जब सवाल किया जाता है तो जमात अहमदिया जवाब ये देती है
کہ وہ بس مسلمانوں کا ایک جو عقیدہ چل رہا تھا روایتی عقیدہ اسی پہ مرزا صاحب رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ اب یہاں پہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کو ہمیشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن پاک کی بنیاد پہ نہیں بنایا گیا، بلکہ مرزا صاحب نے اپنے الہام کی بنیاد پہ بنایا ہے، اور بعد میں اس کے لیے قرآن پاک سے دلائل بنائے گئے ہیں۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ جو ان کا جواب ہے کہ جی مرزا صاحب کو جب خدا نے بتایا، مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ مرزا صاحب نے جس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور ان کے دوبارہ تشریف لانے کا، مرزا صاحب اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے، بلکہ وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملہم اور مامور ہو کر لکھی ہے۔ نمبر ایک۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اسی براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک، خود اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک سکھا دیا تھا، اس کے سارے معارف جو ہیں وہ مجھے بتا دیے تھے۔ اب جب دعویٰ دونوں طرف بالکل ایک ہے کہ جی اللہ نے الہام کیا اور میں نے عقیدہ بدلا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ملہم بنایا، ملہم جس کو الہام ہوتے ہیں، اور مامور بھی کیا، اور ان تینوں باتوں کے باوجود مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ اس کتاب میں لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پہلی بات مانی جائے یا بعد والی مانی جائے؟ دونوں کو مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کل کو کیا منہ دکھاؤں گا کسی کو، لیکن وقت کا جو نبی ہوتا ہے اس کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، اس لیے جو وہ بات اس کو پتہ ہوتی ہے وہ سادگی سے اس کو بیان کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے تو وہ اپنی بات کو بدل دیتا ہے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا۔ پھر کہتے ہیں جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وجہ سے نہیں تھا، اپنے الہام کی وجہ سے تھا۔ بھئی مرزا صاحب نے 30 آیات پیش کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر، تو اپنے الہام کا کیا مطلب ہوا؟ باقی یہ کہنا کہ ابراہیم احمدیہ میں ان کو الہام ہو گیا تھا، تو یہ بھی قرآن کریم کو اور دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم قیامت تک اپنے معرف کھولتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے کہ ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہم وقت مقررہ پر اس کو کھولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مفسرین نے آج تک قرآن کریم کی تفسیر کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مفسر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات قرآن کریم کی سمجھائی، دوسرے کو دوسری بات سمجھا دی۔ تو اگر قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو کیا صفحے کالے کیے ہیں یا کاپی پیسٹ کیا ہے مفسرین نے؟ قیامت تک یہ آیتیں ان کی تفسیر ہوتی رہیں گی۔ پھر جو سائنس کی باتیں، سائنس کے مضامین بیان کیتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ذاکر نائک مثلا جو سائنس کے مضامین بیان کر رہا ہے قرآن کریم سے، وہ پہلے لوگوں نے آج سے 100 سال پہلے کہاں کی ہیں کسی نے؟ آج سے 200 سال پہلے کہاں کسی کو پتا تھا؟ تو یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے، جس طرف سے آپ آسانی سے جان چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ ہے قرآن سے۔ اگر تو قرآن کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عقیدہ موجود ہے، اس کو پیش کریں، میں اس کو ماننے کو تیار ہوں، اور کو مانے یا نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بات کریں، قرآن کریم سے بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ثابت کریں۔ الحمدللہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا میں موونگ فارورڈ 2 منٹ لگا دوں دونوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے جی صحیح ہے۔ اچھا ٹائمر میں ایرر ہے، آپ بات کریں جی۔ جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔
اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں، نام مجھے ان کا نہیں علم، رٹھور صاحب ہیں کیا ہے ان کا نام؟ کیا نام بتا دیں مجھے اپنا؟ جی راٹھور صاحب کہہ لیں آپ نے. جی راٹھور صاحب یہ بتاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی ٹرن میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اصل میں شاید یہ میرا سوال نہیں سمجھ سکے. اب دیکھیں یہ جو مثالیں دے رہے تھے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا پھر یہ فرمایا، اس سے کنٹراڈکشن نہیں پیدا ہوتی. ایک بات ہوتی ہے کہ واقعہ ہونا، جو کہ دنیا میں کوئی واقعہ ہو چکا ہو، وہ نہیں بدلتا. انسان کا جو مرتبہ، آپ دیکھیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ بھی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں، تو میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات نہ ہو. ٹھیک ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے جو احکامات شریعت ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے، تو تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ احکامات شریعت بھی مستقبل میں نازل ہو سکتے ہیں. تو یہ اس سے جو ہے کوئی کنٹراڈکشن نہیں پیدا ہوتی. اب میں مثال کے طور پہ جیسا کہ ایک کوئی لگا لیں کہ ایک فوجی افسر ہے، اب اس کو جو ہے وہ مختلف رینکس ملتے ہیں، وہ بریگیڈیئر بنتا ہے، پھر کرنل بنتا ہے، پھر اسی طرح جناب وہ آرمی چیف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی بندہ جو ہے اگر اس کے بارے میں کوئی بندہ خبر دے دے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، آج اس نے کہا فوت ہو گیا ہے اور مہینے بعد کہے نہیں وہ زندہ ہے، تو اس میں کنٹراڈکشن ہے. لیکن اس کا مرتبہ مقام کے دیکھیں جی، پہلے تو میجر تھا، پھر وہ کرنل بن گیا، پھر وہ آرمی چیف بن گیا، اس سے کنٹراڈکشن نہیں پیدا ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا تو وہ ماضی میں فوت ہو چکے ہیں یا پھر زندہ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتائے کہ وہ زندہ ہیں، پھر کچھ عرصے بعد 1400 سال کے بعد وہ بتا دے کہ نہیں اب فوت ہو گئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کنٹراڈکشن ہے. جو آپ نے مثال بیان کی ہے نا، مثالیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بالکل اس سے ارریلیونٹ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اب مرزا صاحب کے بارے میں آپ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، میرے محترم سوال ہی یہ تھا کہ یہ دعویٰ آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ دعویٰ مرزا صاحب نے کیا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. اگر مرزا صاحب نہ کہتے تو آپ کو بھی نہ پتا ہوتا. اور یہی سملر دعویٰ مرزا صاحب نے براہین کے بارے میں بھی کیا ہے کہ براہین میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملہم اور مامور ہو کر لکھی ہے. پھر مرزا صاحب براہین کے بارے میں کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، اور مرزا صاحب کہتے ہیں یہ براہین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن پاک جو ہے وہ سکھا دیا تھا اور اس کے علوم قرآنی مجھے دے دیے تھے. تو سوال میرا یہ ہے کہ دونوں پر دعویٰ ایک جیسا ہے، تو کس بات پہ اعتبار کرنا؟ جی کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعویٰ الہام کا ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الہام کے بغیر بات نہیں کرتے تھے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ آپ آیات پیش کرتے ہیں، تو کس لیے آیات پیش کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، میں خیر البریہ نہیں ہوں بلکہ ابراہیم ہے. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملہم نہیں تھے، یا اس وقت بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوا ہے؟ بھئی مرزا صاحب اگر فرما رہے ہیں کہ مجھے براہین احمدیہ کے دور سے الہام شروع ہو گیا ہے، تو کیا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جتنے قرآن کریم کے معرف تھے مجھے آج بتا دیے ہیں، آج کی بات کبھی بھی نہیں بتائے جائیں گے؟ یہ ان کا دعویٰ ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم تو قیامت تک کھلتا رہے گا، انسان کی آخری سانس تک انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سمجھا سکتا ہے. یہ تو کام علماء نے کیا ہے. پھر یہ کہنا جی کہ کانٹراڈکشنز کو نہیں کہتے، کانٹراڈکشن اس لیے نہیں کہتے میرے بھائی کہ آپ حسن ظن رکھتے ہیں کیونکہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ورنہ یہ کہنا کہ مجھے فضیلت مت دو اور یہ کہنا کہ مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے، آپ کے کہتے ہیں اس کو کانٹراڈکشن ہی نہیں کہتے. پتہ نہیں کس سے آپ بات کر رہے ہیں اور کس کی بات آپ کر رہے ہیں. سارے یہاں پر عقل بالغ ہیں، ہر بندہ سننے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے. یہ کہنا کہ مجھے کوئی فضیلت نہیں ہے اور بعد میں یہ کہنا کہ مجھے فضیلت ہے، یہ کانٹراڈکشن ہی کوئی نہیں آپ کے نزدیک. پھر کانٹراڈکشن کی تعریف کریں کہ کانٹراڈکشن کہتے کس کو ہیں؟ وہ میجر تھا تو وہ فوت ہو گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس بات سے کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ ایرریلیونٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پیارے امام جن کو آپ مجدد مانتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جو وفات مسیح کا مسئلہ ہے یہ ویسے بھی جو ہے یہ اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں امت میں اختلاف پایا جائے. پھر جو لوگ احمدی نہیں ہیں، جو لوگ الہام کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ الہام اور وحی کو بند کرتے ہیں، اور مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا نبی یا امام مہدی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، تو ان کا کیا کریں گے؟ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ قرآن اور حدیث میں شروع سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا حیات کا عقیدہ ہے، وہ آپ نے قرآن کریم سے بتانا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ بڑی صفائی سے آپ نے مرزا صاحب کی طرف رخ موڑا ہے ساری باتوں کا، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ مزید آپ یہ مہربانی فرمائیں کہ آپ قرآن کریم کی طرف آ جائیں اور قرآن کریم سے بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو کوئی آیت پیش کر دیں. بہت شکریہ.
جی محترم راٹھور صاحب، دیکھیں وہ روایتی انداز اور روایتی باتیں کہ آپ قرآن مجید سے بات نہیں کرتے، قرآن مجید سے بات نہیں کرتے، میرے محترم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹراڈکشن ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وحی سے بیان کرتے ہیں، وہ قرآن پاک میں کے بارے میں ہے، وہ عام معاملات کے یا مطلقاً نہیں ہے، وہ صرف قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں، تو ایک تو یہ درستی کر دیں۔ اب صحیح مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رأیی فانما انا بشر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود بتا دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھی بات کر سکتا ہوں اور اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہوں، تو آپ مطلقاً اس کو نہیں لے سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں وہ وحی سے بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں، تو یہ اپنی درستی کر لیں۔ اصل معاملہ میرے محترم یہ ہے کہ جب مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے الرحمن علم القرآن، اور اس کا دعویٰ براہین احمدیہ میں کرتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا تھا اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے علوم قرآنی بھی دیے اور سمندر کی طرح مجھے معرف اور حقائق بتائے، ٹھیک ہے۔ تو جب مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ براہین میں مجھے اللہ نے قرآن سکھا دیا، تو اسی قرآن پاک کی آیت لکھ کر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو میرے محترم اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی اب مجھے خدا نے الہام کر کے بتا دیا، وہ فوت ہو گئے ہیں، پہلے الہام کر کے بتایا تھا کہ جی وہ زندہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پہلے زندہ اور بعد میں فوت ہو جائے؟ جی آپ کو نا ایک اور ٹرم میں اگر آپ میری گزارش مان لیں تو ایک اور میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اس میں آپ میری باتوں کو بھی برائے مہربانی ایڈریس کیجیے گا، اس کے بعد جو اس سے اگلا موقع ہے وہ آپ نے قرآن کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت کرنی ہے۔ میرے محترم، میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے، آپ بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہے ہیں، میں نے آپ سے سوال پوچھا اس کا جواب دیں۔ ایک تو یہ کہ تضاد کی تعریف کریں، تضاد کس کو کہتے ہیں۔ نمبر دو، یہ کہنا کہ میں بہترین نہیں ہوں، میں خیر البریہ نہیں ہوں بلکہ ابراہیم خیر البریہ ہے، اور بعد میں کہنا کہ میں ان وجوہات کی بنیاد پر تمام انبیاء سے بہتر ہوں۔ آپ کہتے ہیں تضاد ہی نہیں ہے، تو یہ سننے والے سن رہے ہیں کہ تضاد ہے کہ نہیں ہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ آپ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس لیے آپ حسن زن رکھتے ہیں، اور میرے صاحب کو آپ نہیں مانتے اس لیے آپ جو ہے وہ اس میں سے تضاد نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ بات سارے آج اچھی طرح سن لیں جی، ریکارڈ ہو گیا یہ کہ ضیاء صاحب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات وحی سے نہیں کہتے تھے، جو دین کی بات کہتے تھے وہ وحی تھی، دوسری باتیں دنیاوی باتیں بھی کرتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، آپ نے کر دی ہے۔ اگلی بات سنیں، اور غور بھی نہیں کیا کہ ایک رو میں بہتے ہوئے بات کر کے کہتے ہیں جو دین کے معاملے میں بات بتاؤں وہ وہی ہے، جو دنیاوی بات بتاؤں وہ وہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ابراہیم مجھ سے افضل ہے، خیر البریہ ہے، اور یہ کہنا کہ میں سب انسانوں سے افضل ہوں، یہ غیر دینی بات ہے، یہ دنیاوی بات ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کی بات کرنے کی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بھئی یہ کہنا کہ ذاک ابراہیم ہو، کہ ابراہیم ہے جو خیر البریہ ہے، اور دوسری طرف کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، تو یہ دینی بات ہے کہ دنیاوی بات ہے؟ کہتے ہیں جی دینی باتوں کی وہ بات ہے، دنیاوی باتوں میں انسان آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ آپ ضیاء رسول صاحب کے نزدیک، یا ہو سکتا ہے ایک دفعہ یہ رجوع کر لیں اس سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی بات تھی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ پر مجھے فضیلت مت دو، ابراہیم افضل ہے، بعد میں کہتے ہیں جی کہ میں افضل ہوں۔ تو برائے مہربانی پھر میں نے کہا کہ کیا مرزا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے سارا کے سارا قرآن سکھا دیا ہے آج ہی اسی کتاب کے ساتھ ہی، یا قیامت تک اللہ تعالیٰ قرآن سکھاتا رہے گا؟ تو اس پہ ذرا کر دیں کمنٹ، جزاک اللہ۔ جی راٹھور صاحب جزاک اللہ مہربانی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ پہلے تو وہ حدیث شریف پیش کریں نا جو آپ پیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ دیکھیں ادھر کیا بات ہو رہی ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ محترم پیش کر کے پھر بات کیا کریں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں؟ پھر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اب میں بہتر ہوں؟ یہ دونوں باتیں، کیونکہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہیں میرے محترم، دونوں باتیں، کہ وہ بھی الہام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ بھی الہام کے ساتھ بتایا ہے۔
الہام کر کے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک کے معارف سکھا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. پھر مرزا صاحب کہتے ہیں جی الہام کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. بھائی یہ دو کیسے یہ تو ناممکنات میں سے ہیں. آپ جو کہتے ہیں کہ جی وہ افضل کہا اور پھر کہا میں افضل ہوں، تو بھائی وہ تو ممکن ہے، وہ ناممکنات میں سے تو نہیں ہے. اب بالفرض ابھی تو حدیث شریف آپ نے پیش نہیں کی، میں آپ کی بات لے کے بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ایک بات کے پہلے علم نہ ہو، ٹھیک ہے، جب علم ہوا تو بتا دیا. اب اس سے وہ کنٹراڈکشن نہیں پیدا ہوتی جو ناممکنات میں سے ہے، کنٹراڈکشن پیدا ہی نہیں ہوتی. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. یہ معاملہ ہے ایک شخص کے زندہ رہنے یا فوت ہو جانے کا. کیوں کہ ادھر بات صرف ایک ہو سکتی ہے، ادھر دونوں ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو عجز و انکساری سے فرما دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 1400 برس پہلے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حیات ہیں اور آج فرما دیں کہ فوت ہو جائے. میرے بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہ آپ جو مثالیں دے رہے ہیں وہ بالکل irrelevant ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. وہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، ممکنات میں سے ہیں دونوں باتیں. یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان ہے وہ پہلے زندہ تھا لیکن اگلے 1400 سال کے بعد وہ فوت ہو گیا. وہی خدا ہے جو الہام کر کے بتا رہا ہے زندہ ہے، وہی خدا الہام کر کے بتا رہا ہے فوت ہو رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی محترم، یہ آپ کو میں ایک اور موقع دیتا ہوں. اگلی باری میں اگر آپ نے عیسیٰ السلام کے حیات کی بات نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اگر کسی اور نے آپ سے بات کرنی تو کر لیں. میں نے تو آپ کو 3-4 موقع دیے ہیں کہ آپ عیسیٰ السلام کی حیات کی طرف بات کریں اور قرآن کریم سے بات کریں، لیکن سارا آپ کا جو موضوع ہے وہ مرزا صاحب علیہ السلام پر ہے تاکہ اس طرف بات نہ آئے. اور باوجود اس کے کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو جواب قابل قبول نہیں ہے. وہ آپ کا حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جواب irrelevant ہے، آپ کا حق ہے. یعنی کہ یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ یہ فرمائیں کہ ابراہیم مجھ سے افضل ہے اور سب انسانوں سے افضل ہے، خیر البریہ، اور عربی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور پھر یہ فرمائیں کہ میں سب سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی انبیاء سارے انبیاء پر فضیلت بخشی ہے. یہ عقیدہ آپ کے نزدیک تو معمولی سی بات ہے، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اپنے پاس سے کہہ دیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ عقیدہ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات کا مسئلہ تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ عقیدے کی بات بھی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کی حیات یا وفات کیا یہ عقیدے کی بات ہے؟ کیا یہ ایمانیات میں سے ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. تو اس لیے آپ ذرا غور کریں کہ آپ دلیل کیا دے رہے ہیں اور کہاں پر جا رہی ہے. پھر کہتے ہیں جس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. محترم کنٹرڈکشن کی تعریف کریں، یہ میں 30 دفعہ پوچھ رہا ہوں. پھر میں نے یہ کہا کہ کیا مرزا صاحب نے یہ کہا تھا ابراہیم احمدیہ میں کہ جتنے معارف قرآن کریم کے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے سکھا دیے، اب کوئی بھی نہیں سکھائے گا؟ پھر میں نے آپ سے یہ گزارش کی محترم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تو کیا یہ دینی بات تھی کہ دنیاوی بات تھی؟ کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیاوی بات میں تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، دینی بات جو میں بتاتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ دینی بات تھی کہ دنیاوی بات تھی؟ اگر دینی بات تھی تو اس میں پھر تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر آپ تضاد کی تعریف کریں، آپ تضاد کی تعریف ہی نہیں کر رہے. تو میری طرف سے آپ کے پاس آخری موقع ہے، برا نہ منائیے گا. اگر آپ عیسیٰ السلام کی حیات ثابت کر سکتے ہیں قرآن کریم سے تو بسم اللہ، نہیں تو پھر اگر اور کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ سے کر لے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. چلیں جی، میں نے اپنا پیغام دینا تھا، وہ لوگوں نے سن لیا ہے. آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب مرزا صاحب نے کیا یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام معارف اور حقائق قرآنی جو ہے وہ بتا دیے تھے اس وقت، یا بعد میں بتائے گا؟ تو مرزا صاحب کا یہی دعویٰ ہے میرے محترم کہ اسی وقت براہین میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام حقائق براہین جو ہیں قرآن پاک کے متعلق مجھے بتا دیے تھے. ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. دوسری بات، اگر آپ کی بات لے لی جائے جو کہ مرزا صاحب کی بات کے خلاف ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے حقائق، اگر آپ یہ لینا کہ کچھ حقائق مرزا صاحب کو اس وقت بتایا گیا قرآن پاک کے، کچھ بعد میں، تو بھی جتنے حقائق مرزا صاحب کو بتائے گئے اس وقت، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اب یہ سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ مرزا صاحب اسی خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں پہلا عقیدہ بھی کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، اللہ نے کتاب لکھائی ہے، اللہ نے ملہم بھی کیا ہے، مامور بھی کیا ہے، اللہ نے قرآن پاک بھی سکھا دیا ہے، اور اسی قرآن پاک کی آیت کو لکھ کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اور ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ وہ لکھ رہے ہیں. اور بعد میں مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے خدا نے الہام کر کے بتا دیا کہ وہ فوت ہو گئے. اب سننے والے جو ہے وہ خود فیصلہ کر لیں گے، لیکن میں جو چاہتا تھا کہ وہ سننے والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ لوگ صرف ایک ہی بات پہ کیوں زور دیتے ہیں کہ نہیں بس قرآن پاک پہ بات کریں، وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، بس اس کے علاوہ آگے پیچھے کہیں نہیں جانا. تو چلیں جی قرآن پاک پہ بات کرتے ہیں.
یہ آپ کا عقیدہ پہلا ایک یہ ہے، یہ آپ نے قرآن پاک سے ثابت کرنا ہے، آپ نے اب قرآن پاک سے ہٹ کے ادھر ادھر نہیں جانا۔ اور در حقیقت جس شخص کو صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، یہاں تک کہ وہ اس تکلیف سے غشی میں ہو کر مردہ کی سی حالت میں ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ کھینچے گئے، ان کے پیروں ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، یہاں تک کہ وہ تکلیف میں غشی میں مردہ سی حالت میں ہو گئے۔ یہ آپ نے قرآن پاک سے دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ صلیب دی گئی۔ یہ جو عقیدہ ہے آپ کا، اس کو بسم اللہ کریں، قرآن پاک سے ثابت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر زور ہے بار بار، باوجود اس کے کہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے، کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بھی الہامی عقیدہ ہے، یہ بھی الہامی عقیدہ ہے۔ خود تینوں سوال میرے ہضم کر گئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی بات کریں وہ اپنے پاس سے کر رہے ہیں، لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ الہام کیا ہو وہی کی ہو، لیکن جو دینی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو کیا یہ بات فرمانا کہ ابراہیم افضل ہے سب سے اور بعد میں فرمانا کہ میں افضل ہوں، یہ دینی بات تھی کہ نہیں؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، آپ نے تضاد کی، کنٹراڈکشن کی تعریف نہیں کی۔ سوال نمبر 3، میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے سارے جو معرف ہیں قرآن کریم کے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب میں بتا دیے ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ آپ بھی اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ بھی ضیاء رسول صاحب آخری دم تک، آخری سانس تک سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ میں بھی آخری سانس تک سیکھتا ہوں، سیکھتا رہوں گا۔ نبی بھی آخری دم تک سیکھتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کلام کرتا ہے اور آخری دم تک اس کا کلام کرتا رہتا ہے۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ پہلے دن میرے صاحب نے پہلی کتاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے معرف قرآن کریم کے بتا دیے ہیں۔ مطلب کیا کہ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بعد کوئی بات نہیں بتائے گا۔ آخری بات آپ کی جس پر آپ زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو عقیدہ ہے یہ بھی الہامی ہے۔ یہ آپ نے مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب سے حوالہ دینا ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، آسمان سے آئیں گے، یہ الہامی عقیدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے۔ یہ حوالہ آپ کے ذمہ ہے۔ باقی رہی بات کہ دعویٰ، تو محترم مدعی آپ ہیں، سارے رسول اللہ تعالیٰ کے وفات پا گئے ہیں۔ آپ نے ایک نیا دعویٰ پیش کیا ہے کہ ایک رسول اللہ تعالیٰ کا، اس سے سب سے علیحدہ سلوک ہے اللہ تعالیٰ کا، دنیا کے ہر انسان ہر رسول سے علیحدہ سلوک ہے اور وہ زندہ جسم سویت آسمان پر ہے۔ تو مدعی آپ ہیں، اس لیے دعویٰ آپ نے پیش کرنا ہے۔ جو بات آپ نے مرزا صاحب کی پیش کی ہے وہ اگر تو مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ کیل ٹھونکے گئے اور غشی کی حالت میں اتار لیا گیا، تو اس کا حوالہ پیش کر دیں اور پھر قرآن کریم کی طرف آ جائیں۔ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں قرآن کریم کی طرف آ جائیں اور قرآن کریم سے یہ بتائیں کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ مدعی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدے کے، تو وہ قرآن کریم کی آیت پڑھیں۔ بسم اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا عقیدہ بدلا تو اصولاً مدعی بنے ہیں مرزا صاحب، لیکن ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم نے بات کو سمجھانا ہے۔ ہم اپنا جو عقیدہ ہے، جو اپنا ہمارا عقیدہ ایمان ہے، ہم اس پہ اپنے دلائل دے دیں گے، جو آپ کا ہے آپ اس پہ دیں گے۔ یہ نہیں ہوتا ادھر میرے محترم کہ آپ ہمیں کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ دیکھیں جی آپ قرآنی آیات پڑھیں، اپنا عقیدہ ثابت کریں، ہم بیٹھ کے کریں گے نہیں دیکھیں یہ غلط ہے، یہ آپ کے عقیدے میں، آپ کی دلیل میں یہ نقص ہے، تو میں بیٹھ کے یہ کروں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی قرآن پاک سے اپنے عقائد ثابت کرنے پڑیں گے، یا آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھئی ہمارے عقائد قرآن پاک کے مطابق نہیں ہیں۔ جو آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے، بالکل میں سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ کتاب براہین احمدیہ جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مؤلف نے ملہم و معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین تالیف کیا ہے۔ براہین احمدیہ کی 4 جلدیں یہاں تک مرزا صاحب نے لکھی تھیں۔ یہ جلد 5 کے صفحہ نمبر 657 پہ مرزا صاحب کا اشتہار موجود ہے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے کتاب لکھی ہے ملہم اور معمور ہو کر۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ براہین میں ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ
الہام کر دیا تھا قریباً 20 برس پہلے، الرحمن علم القرآن، اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے ہیں اور میرا نام اول المومنین رکھا اور سمندر کی طرح معرف اور حقائق سے مجھے بھر دیا۔ تو یہ براہین کے بارے میں مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ الہامی کتاب ہے، اور اسی میں مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عقیدہ درج کر رہے تھے۔ کچھ باتیں آپ کی رہ گئی ہیں، وہ اگلی ٹرم میں دوں گا کیونکہ ٹائم میرا اوور ہو گیا جی۔ تھینک یو۔ پیارے بھائی، میں آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں، بات کو پہلے سمجھیں پھر اس کا جواب دیں۔ مرزا صاحب نے کیا یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا عقیدہ یا آسمان سے آنے کا عقیدہ، اس کا حوالہ دے دیں۔ یہ کہنا جی ساری کتاب میں لکھ رہا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کلام اپنے پاس سے کرتے تھے، آدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے تھے۔ وما ینطق عن الہوا کی جو آپ نے تشریح کی ہے اس میں کہاں لکھا دین اور دنیا کی بات کہاں ہے وہاں پر؟ اگر آپ حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب حدیث آپ کے نزدیک قرآن کریم سے افضل ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وہ کلام نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو اس پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو اس میں آپ نے تقسیم کر دی ہے، کیسے پتہ چلے گا کون سی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے کی ہے، کون سی بات خود اپنے پاس سے کر رہے ہیں، کون سی بات الہامی ہے، کون سی بات اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ کون فیصلہ کرے گا؟ کس طرح بتائیں گے آپ؟ اور پھر آپ نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ دینی بات آپ کہتے ہیں کہ الہامی ہوگی اور جو دنیاوی ہے وہ اپنے پاس سے کریں گے، اور اس کا جواب پھر ہضم کر گئے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ابراہیم کی اور اپنی فضیلت کی، یہ دینی بات ہے کہ دنیاوی بات ہے؟ یہ پھر آپ ہضم کر گئے بیچ میں سے۔ تو اس لیے آپ میرے سوالات کو ایڈریس کریں محترم، اور جو عقیدہ ہے آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اس کو قرآن کریم سے پڑھیں، اس کو پیش کریں۔ یہ کہنا جی کہ آپ مدعی بنتے، آپ مدعا علیہ بنتے ہیں، ہمیں مدعی بناتے ہیں، تو گفتگو میں سے ہوتا ہے جب بھی دو پارٹیاں آپس میں بات کرتی ہیں تو ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے مجھے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کیوں جانتے بوجھتے ہوئے اچھے بھلے سمجھدار انسان ہوتے ان کے باوجود آپ یہ باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھئی آپ ہماری دلائل کا رد کرنے بیٹھ جائیں گے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اور کیا ہے، آپ نے اپنے دلائل دینے ہیں قرآن کریم سے، میں نے اس دلائل کا رد کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم سے آپ نے اپنا عقیدہ بتانا ہے، عقیدہ ہے ہی قرآن کریم سے۔ تو قرآن کریم کی آیت پڑھیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ ہے جو آپ کا حیات کا۔ اب لیکن آپ کے سوال کم ہوتے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کیٹ ٹھونک کے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا یہ انہوں نے قرآن عقیدہ لکھا ہے، اس پر بھی آپ خاموش ہیں۔ بسم اللہ۔ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق کر مرزا صاحب کا دعویٰ دونوں کے بارے میں یہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کہاں یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب تو پوری کتاب کے بارے میں میرے محترم یہ کہہ رہے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہے کہ میں ساری زندگی جو بھی بات کروں گا تو وہ ساری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، تو پیش کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، میری طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ براہین ساری میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہے کہ قرآن سکھایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے، مرزا صاحب نے عقیدہ بیان کیا جی۔ ٹائم ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ پیارے ضیاء صاحب، پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو دینی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں وہ وہی ہے اور جو دنیاوی کریں وہ وہی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے کب کہا
वाकई में ब्याह की बारी आती है, चूंकि आप उनको मानते हैं, आप उन पर हुस्न ज़न रखते हैं, इसलिए आप उसको जो है वो बदल लेते हैं, बात को तावील करते हैं। और जब जिसको आप नहीं मानते अल्लाह का नबी, उनकी बात में से आप जो है वो नकाइस तलाश करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि कंट्राडिक्शन कहते किसको, तजाद किसको कहते हैं। ये आप खामोश हैं इस बारे में बिल्कुल। फिर कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो है वो हर बात ही मेरी जो है इल्हामी है। भाई मिर्ज़ा साहब ने ये नहीं कहा। मिर्ज़ा साहब ना बशरियत के मकाम से लदा थे, ना मिर्ज़ा साहब ने कभी कहा कि मैं बशर नहीं हूँ, ना ये कहा कि मुझ पर बशर का कोई कानून नहीं लागू होता, ना कभी ये कहा कि मैं जो बात मुंह से निकालूंगा दावे से लेकर वफात तक हर बात अल्लाह ताला का कलाम होगा। कहीं नहीं मिर्ज़ा ने साहब ने कहा है तो उसका हवाला दे दें। ये कहना जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा है कि जितनी बातें मैं करूंगा वो सारी अल्लाह ताला की तरफ से होंगी। तो भाई आपको कैसे पता आप करते हैं इसको? मेरा तो ये मशवरा था कि अगर आप मेरी बात माने मोहतरम, तो आप कुरान की तरफ आ जाते और कुरान करीम से इस्लाम की हयात साबित कर देते। बड़ी मेहरबानी। हम ये तय करने या इस बात पे हम बहस नहीं कर रहे। मेरा बताने का जो मकसद था, जो आपने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है, मैंने आपको बताया कि वो जो है कुरान पाक से मुतल्लक है, ठीक है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो कुरान पाक से मुतल्लक है। और मैंने बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ही आपको बता दी कि वो फरमाते हैं कि मैं एक बशर हूँ, जब मैं तुम्हारे दीन के बारे में कोई हुक्म दूँ तो उसे ले लो, और जब मैं अपनी राय से कोई बात कहूँ तो मैं भी इंसान हूँ। तो मेरे मोहतरम आपकी बात की का रद्द जो है वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई मैं अपनी राय से भी बात कर सकता हूँ। मैं तो ये दलील दे रहा हूँ आपको, भाई कौन सी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय है, कौन सी अल्लाह ताला की है, ये टॉपिक भी अलग है और अभी हम ये तय करने भी नहीं बैठे। इतनी बात कंफर्म हो गई जो आपने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात अल्लाह की वही होती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भाई ऐसा नहीं है, मैं अपनी राय से भी कह सकता हूं। अब आप कहते हैं जी कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है? मेरे मोहतरम कॉन्ट्राडिक्शन ये होती है कि एक ही इंसान है जो कि आज से 2000 साल पहले जिनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह ताला एक बार उस बंदे के बारे में, उस इंसान के बारे में ये फरमाए कि वो जिंदा हैं और दोबारा तशरीफ लाएंगे, और फिर बाद में अल्लाह ताला फरमाया कि नहीं नहीं वो फौत हो गए। ये है कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि एक नबी एक बार कहे कि भाई मेरा मुकाम ये है और बाद में कहे कि नहीं मेरा मुकाम ये है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जैसे जैसे उसको बताएगा वो वैसे वैसे अपना मुकाम लोगों को बताता जाएगा। इससे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, क्योंकि ये मुमकिनात में से है। लेकिन एक बंदा एक वक्त में जिंदा भी हो और फौत भी हो जाए, ये नामुमकिनात में से है। ये बात आप नहीं समझ रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या तो जिंदा हो सकते हैं या फौत हो सकते हैं, दोनों में से एक बात हो सकती है। उधर दोनों ही मुमकिन है कि एक शख्स एक वक्त में उसकी मकाम और हो, दूसरे वक्त में और हो। मैं ये बात कर रहा हूं। बाकी टाइम थोड़ा सा ज्यादा रख लें ताकि मैं आपकी सारी बातों के जवाब दे दूं, और आप जो कुरान पाक पे बात कर रहे हैं कि करनी है तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे, तो टाइम फिर थोड़ा सा ज्यादा कर लें। राठौड़ साहब टाइम अगर मैं इनका 2 मिनट और ऐड कर दूं, एनी ऑब्जेक्शन? पूछ ले, 3 मिनट काफी है, 2 की जगह 3 काफी होने चाहिए। पूछ लें, चलो 3 मिनट कर लें, थोड़ा ठीक है। ज्यादा जरूरत पड़ी तो ज्यादा भी कर लेंगे, हमें 3 काफी है। अभी मैं कर लूं या आपने और मिनट लेना है एक ज्यादा है? चले, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात कर देता हूं। बाकी मैं जो सिर्फ आपके नोटिस में बात लाना चाहता था मेरे मोहतरम, मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, कि चूंकि आप मिर्ज़ा साहब की ही बात को मानते हैं, और मिर्ज़ा साहब ने चूंकि आपको बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने इल्हाम करके बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, तो मेरे मोहतरम ये पढ़िएगा, बराहीन के बारे में भी मिर्ज़ा साहब का यही दावा है, तो इस पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा, जाके खुद पढ़िएगा। शायद अल्लाह ताला आपका सीना खोल दे कि मिर्ज़ा साहब ने दोनों बातों को अल्लाह ताला की ही तरफ मनसूब किया हुआ है। अब अगली बात आपकी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो मेरे मोहतरम पहले मैंने बता दिया कि अगर आप मुद्दई मुद्दाले का खेल खेलेंगे तो असूलन मुद्दई आप बनते हैं, लेकिन हमें इससे कभी भी कोई मसला नहीं रहा। हम अपना अकीदा जो है वो बतौर दावे के पेश कर सकते हैं और आप चूंकि मुद्दाले हैं तो आप जवाब दावा में अपना अकीदा पेश करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जी मेरा अकीदा गलत है, ये जवाब दावा नहीं होता। जवाब दावा ये होता है कि गलत है आपका अकीदा और सही ये है।
یہ ہوتا ہے جواب دعویٰ. یہ نہیں ہوتا کہ میں بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے پکڑنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور آپ جواب میں کہیں کہ نہیں آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے. نہیں، بلکہ آپ جواب میں بتائیں گے کہ نہیں میرے محترم، یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، پھر یہ معاملات ہوئے، پھر اس طرح ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنا جواب دعویٰ میں عقیدہ بیان کرنا ہے. میرا محترم عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نہیں پکڑ سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا یہودیوں کو، اور اپنی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ نازل ہوں گے. یہ میرا عقیدہ ہے. آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ میں اپنے عقیدے پہ دلائل دوں گا، آپ نے اپنے عقیدے پہ دلائل دینے. جی شکریہ. میں پتہ نہیں اب کیا لفظ استعمال کروں، ہنسی کا لفظ استعمال کروں یا افسوس کا لفظ استعمال کروں. غالب کہتا ہے حیران ہوں کہ روؤں یا پیٹوں جگر کو میں. کہتے ہیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ ایک شخص فوت شدہ ہے، پھر کہے کہ وہ زندہ ہے. بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیا میرا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ السلام ایک وقت میں فوت شدہ بھی اور زندہ بھی ہیں؟ بھائی جب زندہ فرمایا تو زندہ فرمایا، کھل کے لکھا، پرواہ نہیں کی کسی کی. اور جب وفات یافتہ فرمایا تو وفات یافتہ لکھا، یا ایک ہی ٹائم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ بھی ہیں اور ایک ٹائم میں کہہ رہے ہیں وفات یافتہ بھی ہیں؟ بھائی کچھ تو خیال کریں ضیاء صاحب. پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ ابراہیم جو ہے یہ خیر البریہ ہے. خیر البریہ کا مطلب ہوتا ہے سننے والوں کے لیے سب سے بہترین انسان. اور پھر خود فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خاتم النبیین ہوں. پھر فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام نبیات پر فضیلت بخشی ہے. کہتے ہیں یہ تضاد نہیں ہے. تضاد کی تعریف کیا ہے؟ آپ تعریف ہی نہیں کر رہے تضاد کی. کہتے ہیں کہ دونوں باتیں ممکن ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بندہ بھی اس بات کو سن رہا ہے وہ عقیدہ جو مرضی رکھے، لیکن کم از کم اس بات پر ضرور ضیاء صاحب کو داد دے کہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے کہ انسان کہے کہ میں سب سے افضل ابراہیم ہے، اور پھر بعد میں کہے کہ میں سب سے افضل ہوں. تو اگر آپ کے نزدیک یہ تضاد نہیں ہے تو آپ کو مبارک ہو بھائی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتا دیا. تو یہ تو مدعا ہے پیارے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نہیں بتایا، بعد میں بتا دیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو شروع سے میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا ٹائم آپ نے اس بات پہ لگایا ہے، تو پہلے ہی وہی بات ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی وہ مرزا صاحب نے بیان کی، اور یہ مرزا صاحب کی صداقت کا نشان ہے. اگر مرزا صاحب نے کوئی پلاننگ کی ہوتی، کوئی فیبریکیٹ کرنا ہوتا، عقیدہ کو اپنے پاس سے بنانا ہوتا، تو کبھی بھی نہ یہ لکھتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ بعد میں لوگ کہیں گے یہ تم پہلے کیا لکھائے ہو. لیکن نبی کو اس بات کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. وہ جو بات ہوتی جس طرح سمجھتا ہے اس طرح لکھ دیتا ہے اپنی سادگی میں. اور مرزا صاحب نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں نے جو عقیدہ لکھا ہے یہ رسمی عقیدہ لکھا ہے. کہاں کہا ہے؟ فرمایا ہے کہ یہ الہامی عقیدہ ہے اور الہام کی بنیاد پر ہے. پھر آپ مرزا صاحب کے حوالے ٹوکریں بیچ میں سے دے رہے ہیں. مرزا صاحب نے اگر یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ السلام کی حیات کا عقیدہ الہامی عقیدہ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ مرزا صاحب نے خود آپ نے اقرار کیا، مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ کہ عیسیٰ السلام وفات پا چکے ہیں یہ الہامی ہے، یہ خدا نے مجھے بتایا ہے. تو یہ بھی الفاظ پیش کر دیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ السلام کی حیات کا عقیدہ بھی الہامی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے. تو پیش کر دیں، بات ہی ختم ہو ساری. پھر آپ نے مرزا صاحب نے کیا بتایا ہے یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے یہ بتانا ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جواب دعویٰ پیش کریں گے، اور جواب دعویٰ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، یعنی جواب دعویٰ بھی آپ میرا بتائیں گے. تو پھر جواب دعویٰ بھی آپ پیش کر دیں، اپنی دلیل بھی آپ پیش کر دیں، میری دلیل بھی آپ پیش کر دیں، تو میں بیٹھ کے سن لیتا ہوں، ہم سوال سن لیتے ہیں بیٹھ کے. پھر اگر آپ نے سارا کچھ بتانا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ اپنے بات کی دلیل دیں، میں اپنی بات کی دلیل دوں. یہ کون سی ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں؟ آپ نئے ہیں اس فیلڈ میں تو نہیں توقع کرتا کہ یہ بات آپ کریں گے. بھائی مدعی نے دلیل دینی ہوتی ہے، مدعا علیہ نے اس دلیل کو رد کرنا ہوتا ہے مدعی کے مسلمات میں سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ السلام کی وفات کی دلیلیں دیتا بیٹھا رہوں اور آپ عیسیٰ السلام کی حیات کی دلیلیں دیتے رہیں. یہ کون سی گفتگو آپ کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کی بات میں تضاد ہے محترم. مجھے ٹائم ہو گیا، کتنا منٹ ہوئے ہیں؟ 2 منٹ ہوئے ہیں؟ 3 منٹ ہو گئے آپ کے. 3 ہو گئے، چلیں ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ میرے محترم. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ پریشان نہ ہوں، کوئی ہم ادھر لڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے محترم. اصل آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، جب بتایا تو انہوں نے یہ بات بیان کر دی، اور اسی طرح مرزا صاحب کو بھی جب نہیں بتایا تو نہیں بتایا، جب بتایا تو مرزا صاحب نے بات کر دی. میرے محترم میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں کہ پہلا جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، آپ کہتے ہیں نہیں بتایا، مرزا صاحب کہتے ہیں بتایا. اصل معاملہ یہ ہے الرحمن علم القرآن. مرزا صاحب دیکھیں کیا لکھتے ہیں
کہ آج سے قریباً 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں یہ الہام درج ہے، الرحمن علم القرآن، اس الہام کی روح سے خدا نے مجھے علوم قرآنی عطا کیے اور میرا نام اول المؤمنین رکھا، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 502۔ محترم میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا اس بات پہ اگر یہ بات ہوتی کہ مرزا صاحب کہتے کہ جی مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اور بعد میں اللہ نے الہام کر کے بتا دیا تو معاملہ اور ہوتا۔ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے۔ بھائی کیا جب وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خدا نے قرآنی علوم عطا کر دیے اور مرزا صاحب قرآن پاک کی آیت لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، تو بتائیں مجھے پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوئی یہ بات، اپنی طرف سے ہوگی۔ جب ایک متکلم خود دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن سکھایا ہے اور قرآن کی آیت لکھ کے وہ ایک عقیدہ بیان کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر صرف یہ یہاں سے ہی نہیں ہے بلکہ خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتاب براہین احمدیہ مؤلف نے ملہم اور معمور ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ملہم اور معمور ہو کر لکھی ہے۔ تو بھائی بتائیں میں آپ کی بات مانوں یا مرزا صاحب کی؟ تو بھائی اس پہ آپ بھی غور کریں لازمی، اور سننے والے احباب بھی غور کریں۔ اور میرے خیال سے مناظرہ آپ شاید ایسے ہی سمجھ لیں کہ میں پہلی بار کر رہا ہوں، آپ نے بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں اور آپ ہمیشہ ایسے ہی مناظرے کرتے ہیں کہ اگلا بندہ دعویٰ پیش کرے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ آپ بھی مدعی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اپنا دعویٰ پیش کریں، آپ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں قرآن پاک سے، آپ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے نہیں آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ کریں۔ اچھا میں کہوں آپ مدعی تو آپ کہیں دیکھیں قرآن سے بھاگ رہا ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ چلے ٹھیک ہے میں مدعی بن جاتا ہوں، آپ مدعا علیہ بنے، میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، اس کے آپ جواب دعویٰ یہ نہیں ہوتا جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رد کرنا ہے۔ کیوں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ یہی کرتے ہیں کہ مسلمان دعویٰ کرے، آپ نے کہنا بس ہم نے رد کرنا ہے، ایک دلیل مسلمان نے پیش کی، ہم نے کہنا ہم نہیں مانتے، بھائی اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ آپ ایسے ہی مناظرے کرتے ہیں میرے محترم۔ تو سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے، آپ نے اگر بات کرنی ہے آپ میرا رد بھی کریں، لیکن بھائی اپنا جو عقیدہ ہے وہ بھی بیان کر کے اس کے بھی دلائل پیش کریں نا، وہ بھی تو لوگوں کے سامنے آئیں۔ اب میرا عقیدہ سن لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی پکڑنے لگے تھے، انہوں نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور قرب قیامت میں وہ واپس تشریف لائیں گے۔ اب جواب دعویٰ پیش کریں، ابھی پتہ چل جاتا ہے کیا کرتے ہیں جی۔ ذرا ٹائم ریسٹارٹ کریں نا، ٹائم ذرا دوبارہ شروع کریں نا میرا ذرا۔ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھولے، تو اللہ تعالیٰ پیارے آپ کو سینہ کیوں نہ کھولے؟ اور پہلے بھی آپ نے کہا تو میں اس بات کو میں نے جانے دیا یا سمجھ لے کہ مجھے ذہن سے نکل گیا، ابھی یاد آ گیا۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ مسلمان، تو مسلمان پیارے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب کا کیا فتویٰ ہے اور آپ بریلوی ہیں، اس لیے یہ یہاں پر آ کے تاثر دینا کہ ہم تو مسلمان ہیں اور احمدی کوئی اور عقیدہ پیش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط فہمی ہے اور خام خیالی ہے۔ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے یہاں پر، کوئی بھی دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا، سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے جو مجدد ہیں انہوں نے بھی فتویٰ جو دیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دلائل پیش کریں ایک ہی ڈیبیٹ کے اندر، اور ایک ہی ڈیبیٹ کے اندر میں عیسیٰ علیہ السلام کی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے دلائل پیش کریں ایک ہی ڈیبیٹ کے اندر، اور ایک ہی ڈیبیٹ کے اندر میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دلائل پیش کروں۔ یہ محترم کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ بہت مناظرے کرتے ہوں گے، میرا پہلا ہوگا، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ سمجھے نا میری بات؟ میں حیران ہوں کہ آپ کی بات کیا کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کریم سے اپنا دعویٰ پیش کرنے کی بجائے ساری گفتگو کا دار و مدار میرا صاحب السلام کی باتوں پر ہے، اور ابھی تک یہ نہیں بتایا۔ کہتے ہیں جی میرا صاحب نے کہا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کے لکھی ہے۔ میں کہتے ہیں کہ آپ کی بات مانوں کہ میرے صاحب کی مانیں، بالکل میرے صاحب کی بات مانیں۔ اور میرے صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ السلام کا، یہ میں رسمی عقیدہ بیان کیا ہے، یہ الہامی عقیدہ نہیں ہے، تو اس بات کو مانیں۔ اور بیعت فارم آپ کو بھیجتے ہیں، طاہر صاحب انہوں نے بیعت کیا، ابھی بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوں، چندے چندے دیں، شروع کریں اپنا کام۔ میرا صاحب کی بات آپ نے ماننی ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں۔ میں نے کہا یا پھر مجھے یہ بتا دیں کہ میرا صاحب نے کب فرمایا ہے کہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ السلام کی حیات کا یا
यहाँ पे। नीचे कमाला साहब है। कमाला साहब आप आ सकते हैं ऊपर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं वालेकुम। अभी हाज़िर हूँ। और मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है क्योंकि वो जा रहे हैं, तो उसमें अगर तो ये अपना वफ़ाते हयात ईसा का अकीदा जो है कुरान से साबित करना चाहते हैं जैसे कि उन्होंने अभी कहा है, और ये मुद्दा उसमें मुद्दई बनते हैं, तो मेरे साथ बात करें, वरना वो गड़बड़ हो जाएगी बात और फिर वो बात कहें जो है कोई भी पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप कमाला साहब के? राइट साहब, माजरत के साथ इससे पहले कि आप डॉक्टर जी जी बिल्कुल, कमाला साहब बात कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं। जी डॉक्टर साहब एक मिनट तक रुकिएगा। बराज भाई, बराए जी मेहरबानी, जी जी। जरा जो ये मुकर्रर हैं जो बात कर रहे हैं, इनको खुदा का वास्ता इनको पाबंद करे भाई, अपनी बात करें, अपना अकीदा और कुरान से। इनको प्लीज, हम घंटे से सुन रहे हैं, कोई वही जो 135 साल से इनके बुजुर्ग बातें कहते कि वही ये दोहरा रहे हैं। मेरे भाई वो बराए मेहरबानी पाबंद करें वो जो कि प्रोजेक्टिव है ना, टॉपिक पे बात करें। वो डिबेटर का डिबेटर से है। हमारा नहीं, ये ये काम देखिए, नहीं है हमारा भी तो कि टाइम हम है उनको ना। फोर्स करें। जी वड़ाइद साहब, लेकिन आपका की काम है मोहतरम, आप कंडक्ट करा रहे हैं इसको, तो उनको पाबंद करें कि भाई टॉपिक पे रहे, डंडा पकड़ के रखें हाथ में, दोनों जो इधर उधर हो सर में ठोके। लेकिन आप प्लीज आप इसको पाबंद करें, हमारा टाइम बहुत कीमती है। ये 135 साल से जाया किया आ रहे हैं और अभी भी ये उसी रविश पे हैं, ये माजरत के साथ हमारे मुकर्रर। तो इनको जरा पाबंद करें कि कुरान से अपना अकीदा, दूसरे की बात छोड़ दें, अपने आप को इन्होंने वाजे करना है। जी जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर डेरिंग साहब। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत। चले मैं कमाला साहब के सामने रख देता